अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। आज के अहम मौजू में सबसे सरफहरिस्त पार्लियामेंट पर हमला है। यानी पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है, 25 करोड़ अवाम के नुमाइंदों का एक ऐसा अदारा जो कानून साजी कर सकता है और उसको मदर ऑफ इंस्टीट्यूशन कहते हैं। उसके अंदर नकाब पोशों ने जाके और अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को गिरफ्तार किया। यानी आप इससे शर्मनाक, इससे खौफनाक बात क्या हो सकती है। इसका तो मतलब ये है कि पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं उसमें FIA, पुलिस, इंतज़ामिया, CTD, जो भी इदारे हैं, वो पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म को या वफाकी किसी वज़ीर को या स्पीकर को वो उठा के ले जाएं। फिर असम्बली की अहमियत क्या रह जाती है। मौलाना फजल रहमान ने दुरुस्त कहा कि इसे बंद कर देना चाहिए था, चाहे चंद दिन के लिए सही। वजह 25 करोड़ अवाम की इस किस्म की तौहीन के ऊपर भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो वो सेक्शन जो 6 है, जिसको आर्टिकल 6 कहते हैं, उसे किसी दरियाबुर्द कर देना चाहिए। मसला है क्या? मसला ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में बतदरीज कौमी अदारों और अदारों में बैठे हुए जो अफसरान हैं, जो सरबराहान हैं, वो कानून से मावरा हो चुके हैं। उनको कभी कोई अदालत ना तो सज़ा देती है, भले वो किसी आदमी की आज़ादी को सलब कर लें 3 MPO लगा के, या ज़मानत होने के बावजूद भी गिरफ्तार कर लें, उसके बच्चों को उठा लें, उसकी बीवी को उठा लें, उसकी प्रॉपर्टी को डिमॉलिश कर लें। पार्लियामेंट एक ऐसा अदारा है जो तयन करता है कि किस अदारे की कितनी डोमेन है, कितने ये पैसे खर्च कर सकता है, क्योंकि पब्लिक मनी जो कलेक्शन है वो सारे मुल्क में बराबर या जहाँ भी है वो कलेक्ट की जाती है। और फिर यहाँ अंधेर नगी तो ये है कि सारा मुल्क टैक्स दे, लेकिन ये भी है कुछ हुकूमतों का जो बरसर इक़्तिदार होती हैं वो अपोजिशन को एक टका नहीं देती और अपने माँ बाप का माल समझ के अपने इलाकों में खर्च कर लेती है। ये बड़ी अफसोसनाक बात इसलिए है। फिर करप्शन के इल्ज़ामात और फिर कैरेक्टर असैसिनेशन, मुखालफों को जीने नहीं देना, और फिर कई दफ़ा ये चीज़ें दोहराई गई हैं। और ये इस वक्त भी बरसर इक़्तिदार जो पार्टी है, यानी अलाइज पार्टियाँ हैं, वो कई दफ़ा इक़्तिदार से हट के इसी तरह के सलूक के साथ उनके साथ सामना करना पड़ा है। अब इससे तो कह सकते हैं एनफ इज़ एनफ। बात हुई क्या पाकिस्तान के एक सियासी पार्टी को इसराइली एजेंट हैं, मुल्क दुश्मन है, तो फिर उनको जलसा करने की इजाज़त आपने क्यों दी? फिर जंगल बियाबानों में जलसा किया गया। फिर जब 3 घंटे के लिए शादी हाल तो था नहीं, ना ये वोट हो रहे थे कि 5 बजे का टाइम है, तो उसके बाद भी आपने देखा कि इलेक्शन भी हो रहे हों तो फिर भी जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं उनको वोट डालने की इजाज़त होती है। आप 1 घंटा पहले 6 बजे घंटियाँ बजाना शुरू कर देते हैं और फिर प्रपोज है कि 6 बजे आपने FIR 6:30 बजे दर्ज कर दी थी और अभी 7 नहीं बजे थे। आज ऐवान में आपने देखा कि जिन मेंबर्स को उठाया गया था उनको वापस लाया गया। तकरीर में आपने सुनी, उसमें एक DIG का बड़ा ख़ास नाम लिया गया, वो करदार DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद का। उसने मेज़ पर रिवाल्वर रखा और शेर अफजल मरूद कहा कि हम तो अगर आदमी भागे तो हम उसको गोली भी मार देते हैं। और फिर उसने तकरीबन 1.5 घंटा उसे ग्राउंड में दौड़ाया, कमरे में बंद किया, और फिर इसी तरह मैं समझता हूँ इस मुल्क में एक DIG एक अवामी नुमाइंदे को अगर इस तरीके से सलूक करता है तो पार्लियामेंट को इस पर गौर करना चाहिए कि अगर वो किसी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, पार्लियामेंट का ये फ़र्ज़ है कि जो रियासत ने अवाम को, शहरियों को हकूक़ दिए सबसे पहले तो वो दे, वरना रियासत फिर उस मुकाम पर नहीं रहती। जान माल का तहफ़्फ़ुज़ है, सिक्योरिटी ऑफ सर्विस है, सोशल सिक्योरिटी है, हेल्थ, एजुकेशन है। अगर ये नहीं है तो वहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं? आज काफ़ी मौलाना फजल रहमान साहब ने आज तकरीर में कहा वो एक्सटेंशन का यहाँ चक्कर है। जुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने एक फाइल पर लिखा था कि लेट हिम डाई ऑन द चेयर। ये लोग कुर्सी के ऊपर ही मरना चाहते। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी वाज़ेह ऐलान नहीं कर रहे कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा, सारे लेंगे तो मैं ले लूँगा। ये क्या बात हुई? अब ये है कि मौलाना फजल रहमान ने कहा कि किसी एक्सटेंशन किसी इदारे की, या भले उन्होंने फौज का भी नाम लिया, उन्होंने सिविल ऑफिसर का भी नाम लिया, सिविल ब्यूरोक्रेसी का, और जुडिशरी का तो खास तौर पर नाम लिया कि बिल्कुल किसी को एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। अब पता नहीं हुकूमत को कौन सी मजबूरियां हैं कि किसी जज की जान ही नहीं छोड़ते।
بھائی جو انہوں نے پہلے چاند چڑھایا ہوا ہے 54,000 کیسوں سے 60,820 کیس ہو چکے ہیں، فیصلے کرتے تو یہ نوبت نہ آتی۔ اس طرح اور بھی موضوع ہوں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری لطیف سراج صاحب، یہ سینئر ایڈوکیٹ بھی ہیں، ماہر قانون اور سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، یعنی پبلک سروس کے لیے ان کی خدمات ہیں۔ شاہد محمود بٹ صاحب ہیں، یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو برسر اقتدار پارٹی ہے ان کے سابقہ MP بھی ہیں، ان سے بھی پوچھیں گے کہ کب تک آپ اس طرح چلتے رہیں گے۔ اور فیصل ملک صاحب ہیں، یہ بڑے سینئر قانون دان ہیں اور ایگزیکٹو کمیٹی کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں۔ تو شارٹ بریک کے بعد ہم آپ کی طرف آتے ہیں، بس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے۔ سب سے پہلے چودھری لطیف سراج صاحب کی طرف آتے ہیں۔ چودھری صاحب، یہ جو انٹرو میں تو آپ نے سن لیا ہے کہ میں نے کیا کہا، کئی موضوع ہیں لیکن کہتے ہیں کہ بھئی اس ملک میں تو مسائل اتنے کون کون سا ڈسکس کریں۔ پہلے پارلیمنٹ کی بات کر لیتے ہیں کہ پارلیمنٹ قانون سازی کرتی ہے، اس کو مدر آف انسٹیٹیوشن وہی وہ ماں ہے، یعنی وہ جو پیدا کرتی ہے سپریم کورٹ کو بھی، تمام اداروں کو، اور پھر ان کے باقاعدہ حقوق اور فرائض کا تعین بھی کرتی، سزا بھی تجویز کرتی۔ اس کے اندر سے منتخب نمائندوں کو کبھی کسی کو گیٹ پر کو کہیں سے اٹھا کے لے جایا جاتا ہے، پھر وہاں جو شروع کیا جاتا ہے آپ کے سامنے ہے۔ یہ بتائیے، آج جو اسمبلی میں تقریریں ہوئی ہیں اس میں یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ حکومتی پارٹی نے بھی کہا، لیکن وہ اندر گئے کیسے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پاکستان کی اسمبلی ہے اس میں اس نوعیت کا کیا یہ پہلا واقعہ ہے؟ آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں بھی کچھ ہوتا رہا ہے۔ کیا ہوتا ہے بتائیے؟ مفتی محمود صاحب اس وقت وزیر اعلیٰ تھے اور ان کے ساتھ اسمبلی میں جو وہ ایم نے خود کرتے تھے، ہوا، وہ خود لڑائی کرتے تھے، باہر سے نقاب پوش آئے کبھی، اور یہ سلسلہ تواتر کے ساتھ جاری رہا۔ لیکن جس طرح کی بربریت، جس طرح کی قانون سے بالا تر ہو کر کسی ادارے کا تقدس پامال کیا گیا، اور یہ جو ہم نے کل دیکھا، یہ نہیں ہے کہ نیا واقعہ ہے، لیکن میں نے کہا جس انداز سے یہ اب ہوا ہے، اب تو پنجابی میں کہتے ہیں چاکا لے گیا، اب تو اس میں بچے ہی کچھ نہیں ہے۔ اب کوئی شخص کسی جگہ پر بیٹھا ہو اور جو وہاں کے لا انفورسنگ ادارے کے مقتدر لوگ چاہیں گے وہی ہوگا۔ اور جس طرح سے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ مروت صاحب کے ساتھ یہ ہوا، ان کی تو کہانی بیان ہو گئی اصل میں، انہوں نے بتا دیا میرے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے۔ بقیہ کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے وہ ابھی منظر عام پہ باتیں آئیں گی، اور کس نوعیت سے ہوا ہے اور کس لیول پہ جا کے ہوا ہے، یہ ساری کی ساری باتیں جس پہ جتنا شرمندہ ہوا جائے۔ آپ کا اگر قومی اسمبلی کا ادارہ جو ہے اگر وہ بے توقیر ہو جائے گا، وہاں پہ کسی کی عزت محفوظ نہیں ہوگی، آزادی نہیں ہوگی بات کرنے کی، تو پھر میں کون لوگ بیٹھے ہیں مجھے بتا دیں، کوئی عوام کے نمائندے ہیں؟ توہین تو عوام کی ہوئی ہے۔ یہاں پر میں آپ سے یہ بات ضرور کروں گا کہ کسی مفکر نے یہ کہا تھا کہ جو پارلیمنٹ بنتی ہے وہ اس معاشرے کی عکاسی کاری ہوتی ہے۔ یہ پورے کا پورا معاشرہ جس لیول پہ ہم لوگوں نے، میں آپ اور ہم سب نے لے گئے ہیں، جو ہم میں سے سب سے زیادہ اس کیٹیگری کا آدمی ہوتا ہے وہ اسمبلی میں ہوتا ہے۔ یہ تو میں نام نہیں لے رہا اس شخصیت کا، بہت معروف شخصیت نے یہ بات کہی تھی۔ یہ زہریلا معاشرہ ہے اور اس کے سب سے زیادہ جو گندے ترین لوگ ہوتے ہیں، میں تو یہ بات کر رہا ہوں، وہ میں کہہ رہا ہوں جی، ہماری تو ہڈ بیتی ہے، ہم تو کہتے ہیں، برملا کہتے ہیں کہ وہاں کا بیٹھ کر عقل و دانش کی کون سی بات ہوتی ہے۔ ایک بات تو اقبال شاہ صاحب آپ بھی بات مانیں گے کہ یہ لفظ کہتے تھے کبھی کہ یہ جملہ پارلیمانی نہیں ہے۔ اب آپ پارلیمانی جملوں کا جو تقدس ہے وہ کون سا رہ گیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے میرے بھائی، کیا پاکستان میں صرف یہی ایک مسئلہ رہ گیا ہے جس پہ ہم بات کرتے ہیں؟ وہ آ رہا ہے، وہ جا رہا ہے، اس کو یہ بند کریں گے وہ باہر آ جائے گا۔ نہیں بھائی، یہاں پر عزتیں سڑکوں پر پامال ہوتی ہیں، یہاں پر بچوں کی فیس دینے کے لیے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، بجلی کے بل گلے کا توق بن گئے ہیں بھائی نوالا نہیں ہے لوگوں کے پاس کھانے کے لیے، اور آپ اور دانشور لوگ سارے آپ اکیڈمک ڈبیٹ کی طرف سے میرا سوال میں اسی پہ آ گیا،
میں اسی پہ آ گیا. آپ جیسے مفکرین جو ہیں وہ ہمیں اس بات سے نکلنے ہی نہیں دے رہے کہ دیکھیں عمران خان ایک حقیقت ہے اور اس وقت عوام میں عمران خان میٹر نہیں کرتا. عمران خان ایک حقیقت ہے. میرا سوال تو اس وقت جو پارلیمنٹ ہے اس میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کس الیکشن سے منتخب ہو کے آئے ہیں. اس حقیقت کو کل جھٹلایا گیا, حقیقت آج بول رہی ہے. یہ ادارے پامال ہو جائیں گے جب آپ فارم 45 کی بات اور کریں گے اور پھر 47 اور 49 کی باتیں اور ہوں گی آپ کے پاس. یہ میں نے ایک نام لے لیا, نام لینا شاید یہاں پہ گوارا نہیں دوستوں نے کیا, لیکن میں یہ بات کرتا ہوں اب بھی کہ ہمیں بھائی اور بھی بڑے دکھ ہیں, بڑی اور بھی تکلیفیں ہیں. جو ادارے کے ساتھ ہوا, جو اسمبلی کے ساتھ ہوا, اس پہ جو آج حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا موقف ہے اس سے زیادہ جرت مندانہ, اس سے زیادہ بہترین موقف, اور وہ وہی بات کرتا ہے جو کل اس کا باپ کر رہا تھا اور آج اسی للکار کے ساتھ وہ میدان میں کھڑا ہے. لیکن جب تنقید کرنی ہوگی تمام لوگوں نے تو پھر اسی شخص پہ ہوگی. اچھا خیر آگے چلتے ہیں. بٹ صاحب یہ ہے کہ لطیف سراج صاحب ایک بڑے اسکالر ہیں, تو وہ مسئلہ تو آپ کو پتہ ہے یہاں ٹائم کی بڑی لمٹ ہوتی ہے. انہوں نے جو اسمبلی کے منتخب نمائندے ہیں وہاں سے ہوتے ہوئے عوام کو بھی سوال پوچھ لیا کہ آپ کے یہی یہ فیس ہے وہاں. مسئلہ اگر فیس بھی ہے تو منتخب نمائندے یا پھر پارلیمنٹ جو سسٹم ہے اس کے تحت پاکستان کی یہ پارلیمنٹ موجود ہے 1973 کے قانون آئین کے تحت ہے. وجہ وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں وہاں کسٹوڈین سپیکر ہوتا ہے اور وہ جو رائٹس ہیں عوام کے وہ وہاں ڈسکس ہوتے ہیں. یہ میں شاہ صاحب نے جو ایکچولی سوال کیا تھا وہ یہی تھا کہ پارلیمنٹ کا جو ہوا ہے اس میں واز دا رسپانسبل. تو میں تھوڑا سا اس میں ایکسپلین کر دیتا ہوں آپ کی بات کو کہ اسپیکر از دا کسٹوڈین آف دا ہاؤس. اسپیکر جو ہوتے ہیں وہ سارے ہاؤس کو چلاتے ہیں اور قوانین ہوتے ہیں, قانون ہوتے ہیں, قواعد و ضوابط ہوتے ہیں کہ کون یعنی کہ ڈیورنگ دا سیشن انٹر ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, سیکورٹی کون چلا رہا ہوتا ہے. تو یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے جو شاہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ بالکل میں تھوڑا سا اس کو خود کہتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ میں نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ وہ ایک منتخب نمائندے ہیں, وہ کسی پارٹی کا بھی ہو, وہ ایک عوام کا نمائندہ گیا ہوا ہے, وہ عوامی نمائندہ بن کے وہاں بیٹھا ہوا ہے. اب یہ سر سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں کہ کیا سب اپنی اپنی ڈومین سے باہر نکل گئے یا کسی کے جس کا جو رائٹ تھا جو کسٹوڈین تھا اس کو بائی پاس کر کے دیا گیا کہ کیا اس کی کیا اس کی مرضی تھی. انہوں نے بتایا کہ یہ واقعات ہو رہے ہیں تو انہوں نے اس کا ریاکشن دیتے اس وقت انکار کر دیا, وہ باہر جا رہے تھے. جی بالکل سر, انہوں نے بلکہ یہ کہا کہ شاید مجھے یہ سمجھا گیا ہے کہ شاید یہ میری کنوینس کے ساتھ ہوا ہے, ایسی بات نہیں ہے. اینی ہو یہ جو بھی ہوا ہے, ہاں یہ میں ضرور سر کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ بھی ایک بڑا, جس طرح آپ کہتے ہیں پارلیمنٹ ایک تقدس ہے, ہمارا ایک ادارہ ہے پارلیمنٹ جو ہے, تو اس کے تقدس کو بھی قائم رکھنے کے لیے ہم یہ بھی نہیں سمجھتے کہ کوئی آدمی کوئی کرمنلز کا یا کوئی ایسا ملک کے خلاف یا اسٹیٹ کے خلاف کوئی اعلان جنگ کر کے کوئی بغاوت کر کے اور وہاں جا کے ہڈن پلیس بنا لے کہ میں پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھ کے میں بچ جاؤں گا. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اگر آپ اسٹیٹ کے خلاف ایک اعلان جنگ کرتے ہیں, آئین کے ساتھ ٹکراتے ہیں, قوانین کے ساتھ ٹکراتے ہیں, تو پھر اس کے لیے یہ ہوتا ہے, پیرامیٹر یہ ہوتا ہے کہ یہ مسٹ بھی اس کو جو بھی ہے اس کو کوائٹ کے تحت. میں یہ کہتا ہوں ایسے نہیں, اسپیکر کی اجازت پرمیشن آف دا اسپیکر صاحب وہ ان کو دینا چاہیے. سوالات کافی ہیں. مطلب میرا سوال ہی اور تھا, مثلا ہم الجھ کے رہ گئے. میرا یہ نہیں تھا, بیماری دماغ سے شروع ہوتی ہے. اگر مثلا چیف جسٹس کو پکڑ کے نیچے کوئی توہین کرے, آپ اس ادارے کو کوئی کرنے کہ آ جاؤ ڈی آئی جی یا جو بھی کوئی آرڈر دیتا ہے, تو مجھے پتہ ہے عوام کا تو ویسے ہی پرسان حال نہیں ہے. لوگ اسی کی طرف دیکھتے ہیں, اپنے نمائندوں کی طرف ہی دیکھتے ہیں, بے شک بھلے وہ کام کچھ لوگ نہیں بھی کرتے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کام شروع کہاں سے ہوگا. کام شروع ہوا جلسے سے. بیماری کہاں ہے؟ یعنی بیماری تو یہ تھی کہ جلسے کہ ان کو اجازت نہیں مل رہی تھی, تو جو اجازت ملی ایک جنگل میں. وہ تو بات ہوگی جو انہوں نے دیکھیں, اب ان پارٹی نے جب اجازت لی سائن کیا, اس میں لکھا انہوں نے MOU سائن کیا کہ ہم یہ اس طریقے سے اتنے بجے ختم کریں گے,
اتنے بڑے جلسہ کریں گے, یہ ایسی کوئی چیز بات نہیں کریں گے جس میں نہیں یہ ساری چیزیں سر جو بھی انتظامیہ آپ کی ہے انہوں نے بالکل نہیں دکھا کمٹمنٹ ہوئی نا سر کہ ہم ایسی کوئی خدا کیا شادی آ رہا ہے یا الیکشن ہے, مجھے بتائیے جلسے آپ بھی کرتے ہیں, آپ جلسہ فوری کس طرح ٹنٹا کر لپیٹا جاتا ہے؟ نہیں یہ نہیں میں کہتا, میں یہ کہتا ہوں کہ سر جلسے میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی اٹھ کے یہ بینگ ہے جو چیف منسٹر وہ ایک اسٹیٹ کو لٹکانا شروع کر دے, وہ لشکر لے کے آنا شروع کر دے کے اوپر, یہ میں چیز کہتا ہوں. باقی رہی جو بات ہے, ہاں وہ ٹائم فلیکچویٹ ہوتا ہے, بڑھ جاتا ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, 1 گھنٹہ اوپر بھی ہو جاتا ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے لیکن ہاں قانون کے خلاف بات کرنا. اس کے بعد بتائیے کہ وہاں تو جو ایف آئی آر درج ہوئی ہیں اس میں کسی کے ہاتھ میں بم بھی ہے, یعنی آپ دیکھیں کہ درتاج گل کے ہاتھ میں باقاعدہ کوئی ایسا بھی ہے جو بم نما چیز ہے, اسے ٹینکی ہے, اور کسی کو کوئی اسلحہ ہے, کسی کا کوئی ایسا. وہ 6:30 بجے 7 بجے جلسے کا ٹائم تھا, کچھ ایف آئی آر 6:30 بجے والے بھی ہیں, اس کا مطلب بلینک چھوڑا گیا. تو پاکستان ہوتا ہے ایسا, تو نہیں کہ نہیں ہوتا, ہوتا تو ہے, یہ تو عام جگہ پر بھی ہوتا ہے, کئی لوگ سب چھوڑ دیتے ہیں. اس میں کیا آ رہا ہے آپ شاہد صاحب جو آپ نے بات کی ہے نا, اس کے 2 پارٹس ہیں. میں پہلے پارٹ کے اوپر جو ہے نا وہ جناب کو عرض کروں کہ جو اسمبلی کے اوپر اور اسمبلی کے اندر جو دھاوا بولا گیا, اور یہ خلائی مخلوق جو ہے نقاب پوش آئے, نواز شریف نے بھی کہا تھا خلائی مخلوق, میں تو جو کوئی بھی ہے سر, وہ ایسے خلائی مخلوق سے آپ ڈائریکٹ کیا سمجھے ہیں, یہ بھی ہمیں بتا دیں, ہمیں تو نہیں پتہ چلا, پتہ لگ جائے گا نا. اچھا اگر آپ اتنے بڑے ریپرزینٹیٹو ہو کے بھی اگر خلائی مخلوق نہیں سمجھے تو پھر کیا مطلب کس کو سمجھائیں گے آپ. بات یہ ہے کہ یہ جو اسمبلی کے اوپر دھاوا بولا گیا, یہ سب انسٹیٹیوشنل فیلئر ہے. وہ فیلئر انسٹیٹیوشنل جو ہے لیڈز کرتا ہے کہ ایک جب ادارہ دوسرے آئینی ادارے کے اوپر چڑھ دوڑے, اور اسپیشلی وہ ادارہ جو کہ ایگزیکٹو ہے اور وہ تابع ہے کانسٹیٹیوشنل ادارے کے, اور وہ کانسٹیٹیوشنل ادارے کے اوپر ایک ایگزیکٹو کا ادارہ جو اس کا ماتحت ہے وہ چڑھ دوڑے, اس سے بڑا اسٹیٹ فیلئر کیا ہوگا سر. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ بار بار کہتے تھے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے, پارلیمنٹ سپریم ہے, اللہ نے دکھایا کہ نہیں. کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے آرٹیکل 2A, جس میں لکھا ہوا ہے all the supremacy belongs to Allah Almighty, تمام حاکمیت اللہ کی ہے. تو پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے, سپریم از دی اللہ, اور کمانڈ آف اللہ, اللہ کے احکامات سپریم ہے, اللہ سپریم ہے. سر اگر اللہ کے احکامات پہ چلتے تو آج نے یہ جو ہے نا دن دیکھنا نہ پڑتا پارلیمنٹ کو. دوسری بات یہ ہے, اچھا آپ تو میری بات, ایک منٹ, وجہ یہ ہے کہ میں بریک کی طرف جانا ہے. اللہ کو سب تسلیم کرتے ہیں, میرے کہنے کا مقصد اور ہے کہ اس وقت جو پارلیمنٹ موجود ہے اس پر یہ جو واقعہ ان کے ممبرز کا ساتھ ہوا ہے, یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, یعنی کل کو کسی اور سیاسی پارٹی بھی اپوزیشن میں آ سکتی ہے. کہنے کا مقصد کہ ادارے اتنے شتر بے مہار ہو چکے ہیں, ان کا کوئی ڈر نہیں رہا. کیا ہے یہ بات کروں سر, 1 منٹ, یہ الفاظ چھوٹے ہیں, یہ شتر بے مہار کا لفظ آپ نے پہلی دفعہ استعمال کیا ہے, یہ تو آپ پچھلے جو ہے شاید صاحب مجھے اجازت دیں. بات یہ ہے کہ میرے بھائی نے بات کی, میں اس کا آنر کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ جو یہ ہوا ہے جو واقعہ, یہ اتنا خوفناک واقعہ ہے کیونکہ آپ جو ہے نا دیکھ لیں کہ یہ پارلیمنٹ سپرمیسی پوری دنیا میں مانی جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور جو بھی ایگزیکٹو جو ہے نا چھوٹے چھوٹے ادارے, وہ ایگزیکٹو جو ہے نا پارلیمنٹ کے انڈر ہوتے ہیں. تو وہ ایگزیکٹو کے ادارہ جو ہیں وہ اگر پارلیمنٹ کے اوپر اٹیک کر دے, آپ یہ بٹ صاحب جو فرما رہے تھے کہ جناب یہ جو ہے نا یہ کر دیں گے تو وہ چھپ جائیں گے اندر جا کے, اس کا ایک طریقہ ہے. اگر وہاں پہ جو ہے نا اسکانڈر چھپا ہوا ہے, آپ جو ہے نا رولز اینڈ ریگولیشن کے تحت اسپیکر کو اپلیکیشن دیں اور اجازت طلب کریں, اور اسمبلی سے پارلیمنٹ سے اندر آ کے بھی گرفتار کر سکتے ہیں. یہ کیا طریقہ ہے, بتیاں بند کر دی پارلیمنٹ کی, اندر گھس گئے آپ جو ہے نا مارتاڑ شروع کر دیا, اغوا کر دیا ایم این ایز کو. یہ وہ ایم این ایز ہیں جن کو ہم نے نمائندہ بنا کے اسمبلی میں بھیجا کہ آپ ہمارے حق اور حقوق کی بات کریں گے, وہاں پہ جا کے آپ ہمارے لیے فلاح کی بات کریں گے, کیونکہ سیاست فلاح کا نام ہے. لیکن ان کو جو ہے نا جس طرح سے پولیس نے وہاں پہ ذلیل کیا اور جس طرح سے جو ہے نا اٹھا کے مارا پیٹا,
یہ ان کی توہین نہیں ہے, یہ 25 کروڑ عوام کی توہین ہے. آپ نے سچ کہا اقبال صاحب, یہ ہماری عوام کی توہین ہے. بریک کی بات ہے. ناظرین, صورت جب تک پاکستان میں 1973 کا آئین موجود ہے اور جس حالت میں بھی ہے, اس کے منتخب نمائندوں کا باقاعدہ کے وقار اس لیے ہے کہ وہ منتخب نمائندے ہیں. جب تک وہ منتخب حلف اٹھا کے وہاں بیٹھے ہوئے, اس لیے قوم کا جو ریئیکشن ہے وہ کسی بھی ادارہ جو تنخواہ لیتا ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہے اور آئین کے تابع ہے. آئین کی خلاف ورزی کے خلاف پوری میں سمجھتا ہوں قوم کی اس میں باقاعدہ طور پر ایک رائے بڑی اس کے خلاف بنتی جا رہی ہے. تو یہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے. آتے ہی شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. پاکستان میں اس وقت 2 کروڑ 60 لاکھ بچہ سکول نہیں جا رہا. پاکستان کے 62% ینگ لوگ اس وقت موجود ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ نوکریاں نہیں ہیں. پاکستان کا برین ڈرین ہو رہا ہے باہر کے ملکوں میں کہ جہاں ان کے کوئی ہوپ, کوئی فیوچر کے لیے کوئی منصوبہ ہی نہیں ہے. پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری اور دوسری کافی انڈسٹریز بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے اور مختلف حکومتوں کے کارندے کمیشن ایجنٹ اس میں سے کمیشن کھا کے ایسے بجلی کے ریٹ مقرر کر ہم کمپیٹیٹر رہے ہی نہیں. باہر کے ملکوں کی انویسٹمنٹ یہاں کس لیے آئے؟ کیونکہ بجلی مہنگی ہے اور ہم چیز بنائیں گے تو بیکے گی نہیں. ان حالات میں بھی اداروں میں بیٹھے ہوئے براجمان, جن کو میں تو یہ کہتا ہوں قابض, اگر یعنی رول اور ریگولیشن ہیں تو 60 سال کی عمر میں لکھا گیا میں ریٹائر ہوں گے, جائے گا. اس کے بعد بھی آپ دیکھا کہ موجودہ حکومت اور ان کے الائز اس غم میں مبتلا ہیں کہ کیا طریقہ استعمال کیا جائے کہ یہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججوں کی تعداد بھی بڑھا دی جائے اور جوڈیشری کے ان کے ججز کی ٹرانسفر کے لیے بھی اختیار دیا جائے اور ان کا ایکسٹینشن بھی دی جائے. 65 سال تو سپریم کورٹ کے جج کی عمر ریٹائرمنٹ کی ہے. عام سول بیوروکریسی میں 60 سال ہے. اس 5 سال کے بعد پھر 68 بن جائے گا اگر 3 سال جاتے ہیں, پھر ساری عمر ٹل ڈیتھ بنیں گے. اس لیے یہ پاکستانی قوم اس لیے سوچ رہی ہے کہ بچوں کو کیا پڑھائیں, ان کو بتائیں کیا, ان کو سیٹسفائڈ کیسے کریں. حکومت کے آج تھوڑا سا ہوا ہے, مولوی فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ میں اس رائے کے ساتھ نہیں ہوں. جی لطیف سراج صاحب کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, ایک بات تو یہ ہے جب پارلیمنٹ سپریم ہوگی اور پارلیمنٹ کی بات مانی جائے گی, اگر کوئی پروسیس کو لیگل طریقے پر اڈاپٹ کرتے ہوئے اگر کوئی قانون سازی وہاں پہ ہو جائے وہ تو علیحدہ بات ہے. صحیح. اور جب ایک شخص کی بات نہیں ہو رہی کسی کی, اگر قانون سازی ہو جاتی ہے, میں یہ فیصلہ بھائی تو اگر قانون سازی ہو جائے اور آئین کے مطابق ہو اور جو دستوری تقاضے ہیں وہ پورے کر دیے جائیں, پھر تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے ہمیں. لیکن جو بات آپ نے کہی ہے وہ سب سے بڑی بات ہے کہ کیا پاکستان میں بسنے والے لوگ جو ہیں اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم اس وجہ سے دیں کہ وہ گھر پہ بیٹھے رہیں اور ایک ادارے سے فارغ ہو کر ایک شخص جو ہے وہ دوسرے ادارے کا ہیڈ بن جائے اور پھر وہ تیسرے ادارے میں چلا جائے اور پھر یہاں تک وہ بیٹھا رہے کہ اس کو موت آ جائے. اور اسی طرح سے اس وقت پاکستان میں ٹوٹل کتنے ادارے ہیں اور ایک مخصوص ادارے سے آئے ہوئے لوگ وہاں پر کتنے براجمان ہیں. یہ کن لوگوں کی مولانا فضل الرحمان نے نام لیا, آپ تو نہیں لے رہے, نہ میں لے رہا ہوں. مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ افواج پاکستان کے بھی ریٹائر افسروں کو نہیں ایکسٹینشن دینی چاہیے. کہا ہے انہوں نے تو یہ کہا نا کہ صرف انہی کو نہیں دینا چاہیے, تو دیتے ہی انہی کو ہیں. کن کو دیتے ہیں؟ اور ابھی جو دیگر ادارے ہیں وہ تو نیچے دبے ہوئے ہیں بھائی. اب تو یہاں پر صورتحال اس لیول پہ آ گئی ہے کہ پاکستان میں جو ڈاکٹریٹ کرنے والا آپ کا بچہ ہے وہ گھر پہ بیٹھا ہوتا ہے, وہ مایوس ہے, وہ نابید ہے اس وجہ سے کہ بھئی میری تو ضرورت نہیں ہے. جو پہلے بیٹھے ہوئے ہیں اس ادارے میں, جو پہلے وہاں پہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں, ان کے زندہ جی تو میری باری نہیں آئے گی. جب ان کی باری نہیں آئے گی تو والدین وہاں پہ کیوں اپنے اخراجات کریں؟ جو ہے پاکستان میں ایک اہم جو یہ شعبہ ہے اور عدلیہ کا بڑا طاقتور حصہ ہے, ان کی طرف سے اس بارے رائے کوئی یہی بات ہے نا جی. معاشرے میں جب بھی, پاکستانی معاشرے میں جب بھی کوئی بہت بڑا واقعہ پیش آ جاتا ہے تو پورے معاشرے کو مفلوج کر کے ایک خاص ادارے کی طرف ہم دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جب سے بنا ہے وہ آج تک جب بھی ضرورت پڑی, جہاں پہ سیاسی جماعتیں گنگ ہو گئی, وہاں پہ تمام ادارے جو تھے زندگی کے مفلوج ہو گئے, وہاں پہ تمام طبقات نے کام کرنا شروع کر دیا, تو وکلا نے جب کام کیا ہے, کیا وہ لوگ
جو لوگوں کا استحصال کرتے ہیں وکلا میں دراڑیں نہیں ڈال رہے ہوں گے؟ وہ وکلا میں اپنے من پسند لوگوں کو اوپر نہیں لے کے آتے ہوں گے؟ وہ ادارے کیا یہاں پر اپنا اثر و نفوذ نہیں رکھتے ہوں گے؟ بھائی صورتحال اس وقت بھی یہی ہے. وکلا کی ایسوسیشن بھی تو ڈیوائیڈ ہے نا، بلکہ کچھ جو فنڈ آتے ہیں گورنمنٹ کی طرف کھا جاتے ہیں یہ، اور وہی پھر جب فنڈ کھانا ہوتا ہے تو پھر دلیری کس چیز کی؟ نہیں، بات اصل میں یہ ہے کہ فنڈ پہلی دفعہ نہیں آ رہے، لیکن جب بھی پاکستان میں کسی وقت مشکل وقت پڑا ہے، اور یہ مشکل وقت نہیں ہے، میں عرض کر دیتا ہوں، جب بھی مشکل وقت پڑا ہے وکلا ہمیشہ مختلف طبقات سے ہی آتے ہیں. کبھی اس گروپ سے ہوتا ہے، اگر پنجاب بار کونسل ایک گروپ کے پاس ہے تو پاکستان بار کونسل کسی اور کے پاس ہوتی ہے، ہائی کورٹ کسی اور کے پاس. لیکن یہاں پہ خوبی موجود ہے، بات کلیئر ہو، بات سامنے ہو، بات میں توازن ہو تو وکلا برادری اپنی گروپ بندیوں کو چھوڑ کر میدان میں آ جاتی ہے. اب رہے گی بات یہ سوال سے سن لیں، پاکستان میں سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی، نمبر ایک. دوسرا یہ ہے کہ جو اس وقت نظام چل رہا ہے، یعنی جو بجلی کے ریٹ ہیں، آئی پی پیز ہے، کہاں ہے آواز آپ کی؟ میں بھائی یہی بات کر رہا ہوں، اسی طرف آ رہا ہوں. اگر یہ اب کہہ دیا جائے کہ سارے وکلا جو ہیں وہ خاص ایک پولیٹیکل پارٹی کے جو ایجنڈے کو آگے لے کر بڑھیں، یہ تو نہیں ہو سکتا. پولیٹیکل پارٹی نہیں، عام وہ نہیں ہو سکتا. اب رہے گی عام انسانوں کی بات، اب رہے گی عام طبقے کی بات، عام لوگوں کی بات، ان کے ایشوز. وہ جو وکلا ہیں وہ اسی معاشرے سے بھائی تعلق رکھتے ہیں، ان کے بھی بچے ہیں، ان کی بھی بہنیں ہیں، ان کے بھی والدین ہیں، سارے کمپرومائز نہیں ہے بھائی. آئیے آگے، ایک کمپرومائز ہو گئے. دلیل کیا ہے؟ مثلا کہ جی فلانی پارٹی کو بھی پارٹی رہی نہیں، ہر پاکستان کا آدمی متاثر ہے بجلی سے. وہ پیپل پارٹی والا بھی دے رہا ہے بیچارہ، بے شک ورکر ہے، مسلم لیگ نون والا بھی دے رہا ہے بل کہاں کوئی چیز بیچ کے، صرف پی ٹی آئی والے نہیں کوئی چیز بیچے، عام بندہ کسی پارٹی کا نہیں وہ بھی دے رہا ہے. جب بھائی مہنگائی کی بات کر رہے ہیں آپ، انسانی زندگی جو یہاں پر مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے، یہی اسی طرف سے میں پہلے آپ کی توجہ مبذول کروا رہا ہوں. میں جو ایک جملہ کہہ لینے دیں، وہ جملہ اس میرا یہ ہے صرف یہاں پر کہ پاکستان میں جو بڑی 5 پارٹیاں جو اس وقت کسی نہ کسی طریقے سے یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، ان میں سے عوام کے عقائد اور مشکلات پر تو کسی نے بات نہیں کی. پی ٹی آئی نے کہ فلسطین کے موضوع پر، پیپلز پارٹی نے فلسطین کے موضوع پر، میں بتاتا ہوں ہم نے کیا، ہم نے جو کیا ہم بتاتے ہیں. اور اسی طرح سے مسلم لیگ نون نے، اے این پی نے، ایم کیو ایم نے ایک بھی احتجاج کیا ہو، عوام کی ترجمانی کی ہو کسی نے. سبھی کو امریکہ بہادر سے ڈر لگتا ہے. دوسری بات بھائی یہ رہ گئی یہاں پر کہ یہ عوام کی باتیں کرنے تو وہاں بیٹھے نہیں ہیں، نہ ان کی مشکلات کا احساس ہے، ان کو احساس ہے. بتائیے دیکھیے شاہ صاحب، آپ دوسروں کو وہ نہیں کر رہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ پاکستان بار کونسل سے لے کر سر یہ وکلا کی ذمہ داری ہم لوگوں نے تو کام کی ہے. بات جو شاہ صاحب نے کی ہے، میں اس میں ایگری کرتا ہوں کہ ہم وی آر وکٹمائزڈ ڈیو ٹو ہائی پرائسز آف دا انرجی. انرجیز کرائسس سے ہماری انڈسٹری بند ہو گئی ہے، ایگریکلچر ہماری بند ہو رہی ہے. یہ سب کا ایک کامن پرابلم ہے، اس میں کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ کہے کہ ہمارا پرابلم ہے، نہیں، سب کا پرابلم ہے. اس کے لیے ہمیں آواز بلند کرنی چاہیے، ہمیں ریوائز کرنا چاہیے. کس کے خلاف کریں؟ انہی 3 ادوار میں یہ سارے کے سارے یہ کہتا ہوں کہ سارے ایکسٹینشن پر آپ نے ابھی جو کوشچن یہ بات کی کہ ہم نے جی ان کو ایکسٹینشن والی بات، میں اس میں یہ کہتا ہوں کہ میں اس چیز میں میرا اپنے بینگ اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس یہ ہے کہ ہم یہ اداروں میں جو ایکسٹینشن دیتے ہیں اس سے ہمارا پورا نظام جو ہے خراب ہوتا ہے. اس کو ہمیں نہیں دینا چاہیے. ہاں اگر قانون سازی کر کے امینڈمنٹ کر کے اپنا رائٹس بنا لیتے ہیں تو وہ ہمارا رائٹ ہم کر سکتے ہیں، لیکن ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا کنٹری، ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف پراسپیرٹی آف پاکستان، میں یہ کہتا ہوں کہ جب 60 ایئرز کا بندہ ہو جاتا ہے ریٹائرڈ، اس کو نو مور ایکسٹینشن. اسی طرح ہماری آرمی ہے، اس سے ہماری جوڈیشری ہے، دوسروں کو بھی موقع آنے دینا، دوسرے کی بھی باری آئے وہ بھی اپنا لے کے آئے. سو میں یہ سمجھتا ہوں سر کہ جتنی بھی ایکسٹینشنیں آج تک ہوئی ہیں اس کا کسی پارٹی کو بھی خاص کسی نے بھی یہ امینڈمنٹ کی ہے، کسی کو ذاتی پتہ نہیں پہنچتا. بتائیے سر، بات یہ ہے کہ جو آپ نے بتایا کہا ہے کہ ایکسٹینشن کا بات، تو ایکسٹینشن کا تو جو ہے نا قانونی پوری دنیا میں ایک نل اینڈ وائٹ قانون ہے.
ایکسٹینشن وہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کی حق تلفی کر رہے ہیں, حق مار رہے ہیں. آپ بچے یہاں پہ پی ایچ ڈی کر کے, ایم اے کر کے, بی اے کر کے, ڈگری ہاتھ میں پکڑ کے سڑکوں کے اوپر اپنی جابز ڈھونڈ رہے ہیں, اور یہ جو اپنے اوپر کے اپنا حصہ گزار چکے ہیں, اپنی سروس گزار چکے ہیں, ایکسٹینشن لے کے بیٹھے رہتے ہیں, اسپیس ہی نہیں خالی کرتے, تو وہ بچوں کی نوکریاں کہاں سے لگیں گی؟ یہ تو حالات ہے. ایکسٹینشن پوری دنیا میں انلیگل ہے, لیکن یہاں پہ پاکستان میں جو سے نئے تجربے یہ لوگ کرتے ہیں صرف اور صرف اپنی جیبیں بھرنے کے لیے اور اپنے آپ کو طاقت دینے کے لیے. اور رہی بات سر, آپ نے جو وکلا کے بات کی ہے, اس میں سر کوئی میں جو ہے نا ورچوردر نہیں کروں گا. واقعی جس طرح باقی ادارے کمپرومائز ہو چکے ہیں, پورے کے پورے ادارے, وکلا بھی کمپرومائز ہو چکے ہیں. وکلا کا ایک خاص گروپ ہے وہ کمپرومائز ہے, حکومتی بات کرتا ہے, حکومت کو دوام بخشتا ہے, اسپیشلی یہ فارم 47 والے کو دوام بخشتا ہے. اور انفارچونیٹلی وہ جو گروپ ہے اسی کا جو ہے نا صدر اس وقت سپریم کورٹ بار میں ہے, پورا سال اس نے ایک فقرہ حکومت کے خلاف نہیں کہا. حالانکہ یہاں پہ جو ہے نا کتنا بڑا کرائسس اب بجلی کا ہے, یہاں پہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں بجلی کی وجہ سے, بلوں کی وجہ سے, لوگوں کی جیب میں پیسے ہی نہیں بچتے. بل کے بعد آتے ہیں, میرے پاس ٹائم بڑا کم رہ گیا. ناظرین, صورتحال ایک ہی ہے, پارلیمنٹ کو اگر اختیار ہو بھی تب بھی عوامی مسائل سرفرست رہتے ہیں. پارلیمنٹ کو کیا اختیار ہے کہ میل کو فیمیل بنا دیں؟ ایک باقاعدہ طور پر ایک بارڈر لائن ہے. اگر سارے ملک ایکسٹینشن دینی تو درست کہا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہ پارلیمنٹ اگر دوسرے کو ایکسٹینشن دے سکتی ہے تو پھر پارلیمنٹ اپنے آپ کو کیوں ایکسٹینشن نہ دے. آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. آج خواجہ آصف صاحب نے پارلیمنٹ تقریر میں کہا ہے کہ علی امین گنڈا پور جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں, انہوں نے کل ایک بیان دیا تھا جب وہ اسلام آباد سے گئے, تو انہوں نے کہا جی افغانستان کی طرف سے جتنے مسائل ہیں میں خود وہاں جاؤں گا اور خود بات کروں گا. اس کے ریئیکشن میں خواجہ آصف نے کہا کہ یہ باقاعدہ ملک کی سالمیت پر حملہ ہے, کیونکہ اگر بات کرنی تو وفاق نے کرنی. حالانکہ اس سے پہلے پاکستان میں کئی صوبے بڑے بڑے لاڈلے وزیر اعلیٰ ڈائریکٹ کئی ملکوں میں دورہ کر چکے ہیں. اور جو وہ پوچھتے ہیں سراج صاحب, تو آپ کو یاد ہو تو سب سے پہلے کہاں سے ابتدا ہوئی تھی؟ ابھی تو وہ گئے بھی نہیں. اس کے ساتھ جو ہوا وہ بھی ابھی پردہ راز میں ہے کہ ایک منتخب نمائندہ وزیر اعلیٰ کا, بے شک وہ کہیں اپنی مرضی سے گیا ہو, لیکن پرسیپشن بلٹ ہوتی رہی, نفرت پھیلتی رہی کہ منتخب وزیر کو کون اٹھا کے لے گیا ہے. کسی نے کہا جی اسے بروٹل, اس کے اوپر تشدد ہوا, کسی نے کہا نہیں ہوا تو نہیں. لیکن کہنے کا مقصد اس پر ذرا اپنی بات اصل میں اتنی ہے کہ اگر تمام افراد جو ہیں, تمام ادارے جو ہیں اپنے اپنی ڈومین میں رہ کر بات کریں تو زیادہ اچھی ہوگی, اور جب ڈومین کو چھوڑیں گے تو پھر بات آگے بڑھے. لیکن یہاں پر جو سینے سکڑ گئے ہیں اور دماغ مفلوج ہو گئے ہیں. کیا پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ چائنا کے ساتھ شہباز شریف کے دور میں ایگریمنٹ نہیں کرتی رہی؟ اور اس وقت تو یہ غداری نہیں تھی. اور اگر آج کرتے رہے, اگر آج گنڈا پور افغانستان سے بات کرے, وہ بھی کس سے؟ پنجاب بینک پہلے ہمارے بنا تھا, اپنے بھائیوں سے. پہلے ہمارا پنجاب بینک بنا. میں یہی ہم نے کہا جو کل ہم کرتے رہے وہ جائز تھا, اور آج علی امین گنڈا پور کوئی کام کرے تو ہمارے سینے بھی تنگ ہیں اور ہمارے دماغ بھی سکڑ گئے ہیں, اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہم غداری کا جو لیبل ہے وہ لگانے کے لیے تلے ہوئے بیٹھے ہیں. اصل میں ہونا یہی چاہیے کہ ہر شخص کو پہلی تو اپنی ڈومین میں رہنا چاہیے. اگر کوئی شخص کسی ملک کے لیے بہتری کی کوشش کر سکتا ہے, وہ بھی وزیر اعلیٰ ہے, وہ کوئی کونسلر نہیں ہے. اگر کوئی بات کرے گا وہ کوئی میچور آدمی نہیں ہے, میچور آدمی ہے. اگر وہاں پر اس وقت تجزیہ کیا جائے کہ کتنے افغانی اس وقت بھی کے پی کے میں رہائش پذیر ہیں, ان کے حوالے سے کوئی بات کرنی پڑے تو اس میں اتنا برے منانے کی بات نہیں ہے. جس طرح سے خواجہ صاحب کے پاس, میں نہیں کہتا, ایک شخص نے کہا جتنا بڑا منہ ہے اتنی کھول کے بات کوئی آدمی کر دیتا ہے, اور کسی کو لحاظ نہیں ہے, کسی کی اس کو دید نہیں ہے, اور وہی بازاری لینگویج جو ان کی ہوتی ہے. اور آج سے نہیں, ہم چھوٹے چھوٹے تھے بازاری لینگویج بول رہا تھا وہ, اور آج بھی وہی بازاری لینگویج ہے. اور اس طرح سے جو رویہ اختیار کیا ہے اس وقت, اگر وفاق میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے دماغ زیادہ بڑے ہونے چاہیے, ان کے سینے زیادہ کھلے ہونے چاہیے, ان میں وسط قلبی ہونی چاہیے. صاحب آپ بتائیے نا, کیونکہ آپ نے دیکھا مولانا فضل الرحمان نے پچھلے سیشن میں کہا تھا کہ ڈیرہ اسماعیل خان لکی مربت سے آگے ریٹ گورنمنٹ کی نہیں ہے. تو مسئلہ اگر مسئلہ ہے
تو مسئلہ حل کرنا ہے نا. جی جی اگر کسی سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر کوئی تو کرے گا. تو کرے گا. شاید صاحب بات بالکل میں دیکھیں آپ نے جو بات پہلے بات کی کہ شہباز شریف جاتا رہا چائنا میں، وہ ایک ایز اے پروفیشنل جاتا رہا. میں یہ کہتا ہوں اب اس کا اور امین گنڈا پور کا مقابلہ کرنا ویسے میں کہتا ہوں بہت بڑی عجیب سر. دیکھیں انہوں نے جو بھی کیا ان دا بیسٹ آف کنٹری. اب ایک بندہ ایک چیف منسٹر پبلک میں کھڑا ہو کے یہ کہتا ہے جی کہ میں لشکر لے کے لشکر لے کے میں یہ کروں گا وہ کروں گا، اٹ مینس کہ وہ بھی ایک اسٹیٹ کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے. دوسری طرف اس کے ذہن میں اگر پازیٹیو چیز آتی ہے کہ جی میں افغانستان کے ساتھ میں امن قائم کر سکتا ہوں، میں معاہدہ کرا سکتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، یہ ایک اچھے پازیٹیو سگنل ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ گورنمنٹ کو، فیڈرل گورنمنٹ کو، یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، ان کو اعتماد میں لے. جو بھی ہوتا ہے پاکستان کا وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب جی جی یہ پوپ کو جا کے ملے، یہ یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کو ملے. بالکل ایسا مجھے بتائیے کس کو کبھی وزیر داخلہ کو ملتا ہے دیکھا کسی پاکستان کے کسی؟ میں سب یہ میں بات وہ اسٹیٹ نہیں ہے. میں دیکھیں وہ جب بھی گئے ہیں یہ جس طرح بھی ہوا ان دا بیسٹ، وہ سب کو کنوینس میں لے کے کنسنسس کے ساتھ گئے ہیں. وزیر خارجہ کیا کر رہا تھا؟ وزیر خارجہ کا کام یہی ہے، وزیر خارجہ کا کام ہے. وزیر خارجہ وزیر داخلہ بنا، یہ نہیں کہتا کہ وزیر داخلہ خارجہ والے کام کرے، خارجہ والا داخلے کرے، جو جس کا ہے کام وہی کرے. لیکن میں یہ کہتا تھا جس کو اچھا رول کو اگر پلے کر سکتا ہے ایز اے پرسنل ریلیشن پہ آپ کام کر سکتے ہیں. اپنا ہیرو اعتماد میں لے، اس میں بات کر وہ اسٹیٹ کو اعتماد میں لے کرے، بڑی اچھی بات ہے. جی پلیز. بات سر بڑی سمپل سی ہے جو آپ نے بات کی ہے نا سر خواجہ آصف والی، یہ بڑی گہری بات ہے. آپ ایک وزیر اعلیٰ صوبے کا جو ہے نا اگر اس نے ممسایہ ملک جو کہ بالکل اس کا نیبرنگ ہے اور اس کا جو ہے نا پنجابی کے اندر کندھا نہ کندھا ملیاں ہی ہیں، وہ اگر جون سے ان سے بات کرے یا اس کا میٹر کو ڈیل کرے، اس کے اوپر انہوں نے الزام لگا دیا کہ یہ پاکستان کی سالمیت کے اوپر اپنی کہ یہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں اور انتہائی جھوٹے انسان ہیں. جون سے اس ملک کی سالمیت پہ حملہ کیا ہے یہ کہہ کے کہ ہم اٹک پہ انتظار کریں گے تم آؤ. اس نے کہا کہ میں بیمار پاکستان دل سے میں آؤں گا. اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم لاؤ لشکر لے آپ کو جو سے نا طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا. خدا کا آپ کسی کو کیسے روکنے والے کون سے نا صوبہ پنجاب کے آپ کے باپ کا صوبہ وہ وہاں پہ کھڑے ہو کر رکھیں گے. انہوں نے جو کل اگر شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو اسی اسٹیٹس کا وزیر اعلیٰ ہے، کسی میں کوئی فرق نہیں ہے. بھائی بات نہیں یہ تھی جو ابھی فیصل بھائی نے اس سے پہلے کہی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ اس شخص کو پورا اختیار حاصل ہونا چاہیے جو اس کی ڈومین میں ہے، اس کو کوئی حق نہیں. لیکن جب میرا وزیر اعلیٰ جاتا ہے چائنا، یو این او جائے ادھر جائے، تو میں کہتا ہوں اس کی میں صلاحیت بہت زیادہ ہے. لشکر کی بات کریں نا اپنے ملک کے لیے لشکر لے کے آئے اور دوسروں کے ساتھ بات کریں، اپنے ملک پر حملہ کرے اور دوسروں پہ آپ کہیں جی تعداد کر رہے ہیں. لشکر لے کے آنا اب سنیے سراج صاحب وقت ہمارا محدود ہوتا ہے، تو ناظرین آپ دیکھ رہے تھے کہ یہاں جو ٹالرنس ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے اور کہہ سکتے ہیں برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے. یہ کس نے حق دیا کہ اگر کوئی پرویز کھٹک جب ایک زمانے میں وہاں سے آیا تھا تو راستے میں کس قسم کی ڈائریکٹ اس کے اوپر آنسو گیس پھینکی گئی تھی. اس طرح نفرت پھیلتی ہے صوبوں میں. یہ پاکستان ہے، یہاں کیا صوبوں میں لوگ یہاں ہر صوبے میں ویزا لے کے آیا کریں گے؟ کیا خواجہ صاحب اور عظمیٰ بخاری صاحبہ کو یہ تھوڑا سوچنا چاہیے ٹھنڈے دل سے، اور خاص طور پر جو بھی بیانات دیتے ہیں، اور خاص طور پر طاہر صاحب تو موقع جانے نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں ذرا آپ اٹک کا پل کراس کر کے دکھائیں. بھئی اس طرح نہیں ہوتا. ملک کو جوڑیں،
मुल्क को जोड़ना ही इस वक्त सबसे बड़ा मरहम रखें। आप ललकारे मारते किस पर? पुलिस आपके पास है, ये तो कल किसी और के पास होगी। इसीलिए तो पाकिस्तान की पुलिस हो या रेंजर हो या कोई और चीज़ें हो, उनके दिल में सियासतदानों का जर्रा बराबर इज्जत एहतराम नहीं रह गया। उन्होंने तो डंडा पकड़ा हुआ, आप कहें तो उन्हें मारना शुरू कर देंगे। तो कल को उनके पास आया तो फिर आप कैसे बचेंगे? अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।